जिंदगी तुमको इनाम है। उनको नाराज करोगे तो दोज़ख में रहेगी। तो उन्होंने किधर से किधर बात मिला के देखा। तो अल्लाह ने जवाब में क्या सूरह नाज़िल किया? सूरह लुक़मान, जिसमें क्या अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे पास के जो बहुत अक्लमंद आदमी हैं, जिनको तुम बड़ा दानिशमंद समझते हो, जीनियस, लुक़मान, उन्होंने तो अपने बेटे को बोले ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक मत कर। अब तुम्हारे वालिदैन बोले शिरक करो तो तुम करोगे? ये पहली चाल। वालिदैन प्यार से, मोहब्बत से मटार के, बेटा ऐसा अभी जल्दी क्या है, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तो अब्बा ने छोड़े दाढ़ी, तुम छोड़ रही है, थोड़ा सबर करो, सब ऐसा ऐसा। जब वो दाढ़ी छोड़े तो लड़की नहीं रहता कोई भी, फिर ऐसी लड़की चाहिए नहीं हमको, जिसको मर्द की मर्दान की जो चीज है, औरतों को दाढ़ी आती, जो मर्द की जो चीज आती है औरत को उसी से चाहत नहीं है, तो फिर वो औरत हमारे घर की किस काम की? उस लड़की के जरिए जो बच्चे दुनिया में आएंगे वो किस काम के होंगे? वो दिन पे तो नहीं चलेंगे ना। तो लोग किस्म किस्म से हमको डराने की कोशिश करें। सेकेंड स्टेज यह आएगा कि आपको फाइनेंशियल डिस्टर्ब किया जाएगा। उस जमाने में एक साहबी ने काम किया, मतलब दो दोस्त थे आपस में, एक बायर था, एक सेलर था, जो भी थे, किसी ने किसी से माल लिया। अब वो साहब जो मुसलमान हो गए थे, उन्होंने माल दिए थे, सप्लायर थे, अब उनको पैसा चाहिए। और जब उनको पैसा मांग रहे हैं तो सामने वाले क्या जवाब दें? देखो भाई, जब हम डीलिंग कर रहे थे ना, हम दोनों एक ही धर्म पे थे, अब तुम्हारा दिन बदल गया, अब तुम्हारा अकीदा बदल गया, अब तो तुम तो जन्नत में जाओगे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ला गए, तो जन्नत में हम दे देंगे तुम्हारा। अब नहीं, जैसे कि उस जमाने में चालबाजियां होती नहीं थी। आज अगर किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना हो तो पूरी उसी इकोनॉमी को आप बर्बाद करके रख सकते हैं। ये क्या चलता है आपका सिक्योरिटीज जो चलती है, शेयर मार्केट, स्टॉकिंग, किसी को नुकसान पहुंचाना हो, और हमारे सामने हो चुका, शायद आप लोग छोटे छोटे बच्चे थे, मलेशिया की इकॉनमी को बर्बाद कर दिया था, रातों रात खत्म। तो दूसरा, फाइनेंशियल माली दुश्वारियां। अब बताइए, एक आदमी ने 100 प्रोडक्ट बना के दे दिए, पैसे उसको मिले तो नया धंधा करेगा, घर चल, प्रॉफिट से घर चलेगा, और सामने वाला बोला नहीं देता, या तो पुराने दिन पे वापस आओ, हम जो थे तो पैसे देते हो, नहीं तो जन्नत में ले लेना हमसे, सिंपल। तुम्हारे नबी बोले ना जन्नत में आते, ले लो वहां पे, हमारे अकीदे से हम भी जन्नत में जा रहे, तुम्हारे अकीदे से तुम भी जन्नत में जा रहे, वहां पे मिलके दे देंगे तुम्हारे। थर्ड क्या हो रहा? अब थर्ड इतना बढ़ गया कि अब बातचीत से सहाबा किराम, उन्होंने, लोगों ने महसूस किया कि माँ बाप ने, बहन भाई ने, रिश्तेदारों ने, खानदान वालों ने, कबीले वालों ने, ये लोग मानने वाले नहीं है भाई, अब इनकी ठुकाई करो, पिटाई करो। अब इस मौके पर अल्लाह फरमा रहा है कि अगर मक्के में रहते हुए दीन पर चलना तुम्हारे लिए मुश्किल है, मक्का छोड़ दो। या इबादी अल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे बंदो जो ईमान है, इबादी मेरे बंदे, आमनू अभी अभी ईमान लाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। अगर तुमको दुश्वारियां, परेशानियां, मुश्किलात पेश आ रही हैं और तुम फिजिकल तकलीफों को, अजियतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरी जमीन वसी है, निकल जाओ, निकल जाओ, जहां भी जाओ मेरी बंदगी करो। और याद रखो, जान चाहिए, ईमान चाहिए, दो में से डिसाइड करना पड़ेगा। यहां भी रहोगे मौत आएगी, चाहे सराहने अम्मी बैठे रहे, बाजू हाथ पकड़ के बेगम बैठे रहे, नथिंग विल हैपन। मौत का फरिश्ता ये सब चीजें नहीं देखता, उन्हें आता, रूह निकालता, चले आता। दूसरी जगह भी है, ईमान छोड़कर सिर्फ जान बचाने के लिए घर में बैठ के मुसीबतों से परेशान होकर दीन छोड़ दोगे
تو پھر موت تو یہاں بھی آئے گی، اور اللہ کے خاطر مکہ چھوڑ کے نکل جاؤ تو موت تو وہاں پر بھی آئے گی، وہاں آئے گی تو اللہ جنت دے گا، اور کیا پتا تمہیں دنیا میں کامیابی دے گا۔ اللہ نے تو کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے رستے پہ چل کے اپنے ملک کو، وطن کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، پھر مر جاؤ اجنبی شہر میں تو میں جنت دوں، ایسا نہیں کرتا۔ جب بھی تمہاری تعداد بڑی ہو جائے گی میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو اس ضمن سورہ عنکبوت اللہ نے نازل فرمایا، جس کی تقریباً 69 آیتیں، 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ سنائی۔ آئیے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ الف لام میم، ہر لیٹر ادا کرنے پر ایمان کے ساتھ کہ یہ اللہ کا خالص کلام ہے، میرے اور آپ کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس کے معنی پوچھنے کی بڑے سے بڑے عالم سے ضرورت نہیں، سب سے بڑے عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے زیادہ عقل مند ذہین صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے کبھی پوچھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اتنا امپورٹنٹ اس کے معنی سمجھانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھا دیتے، یا صحابہ کرام کو اتنی بے چینی ہوتی تو انہوں پوچھ لیتے۔ نہ ادھر والوں نے پوچھا نہ نبی نے بتایا، تو ہمارا کام کیا ہے؟ خاموشی سے اس کو تلاوت کر کے 30 نیکیاں اپنے کھاتے میں لکھا لیں۔ اب اللہ ایک سوال کر، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا دنیا والوں نے یہ کہا، سوچ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور ہم ان کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے، ٹیسٹ میں نہیں ڈالیں گے؟ ایسے کیسے ہوگا؟ 1,24,000 نبی آئے، ان پر جو شروع میں ایمان لائے ان کی قوم کے لوگوں نے ان پر ظلم کیا، ایمان لانے والوں پر۔ ہر نبی کی قوم نے ظلم کیا، نبیوں پر ظلم کیا، نبیوں پر ایمان لانے والوں پر ظلم کیا۔ تو تم کیا سمجھو؟ تم خالی یہ کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا چھوڑ دیا جاؤں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اللہ نے آزمایا۔ کس لیے آزمایا بھائی؟ اللہ خود جواب دے رہا، فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم میں جو زبان سے کہتے ہیں اس میں سچے کتنے، کھرے کتنے اترتے، اور بات بول کر پلٹنے والے کتنے۔ اللہ پر ایمان لائے ہو اور تمہارا ایمان ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، تو ڈر رہی کیوں تم؟ اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہے تو ایک تھپڑ بھی کوئی دشمن مارے گا تو مر جاؤ گے، اور اگر تمہاری موت نہیں لکھی ہوئی ہے، سامنے توپ بھی لا کے تم کو اڑانے کی کوشش کرے تو توپ نہیں چلے گی۔ ایمان اگر اللہ پر، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا لوگوں نے؟ بڑا سا گڑھا بنایا، خوب آگ دہکائی، جھولے کے اندر بٹھا کے پھینک دیا، جبکہ اس کی تپش آگ کی دور دور کے لوگ جو کھڑے ہوئے تھے ان کو محسوس ہوتی، گڑھے کے اوپر جو کھڑے ہوئے تھے محسوس کر رہے تھے کہ بہت گرم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام ٹہلتے رہے، اتنی زبردست آگ نہیں جلائی۔ کیوں؟ اللہ نے کیا حکم دیا قرآن میں؟ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی وہ بردن اللہ ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے۔ آگ اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ نے حکم دیا جلاؤ، جلا نہیں، اس نے اللہ نے فرمایا رک جا، مت جلا مت جلا۔ ہم نے پہلے آزمایا ہے تاکہ اللہ کو معلوم ہو کہ جو زبان سے تم اقرار کر رہے ہو خدا ایک ہے تو واقعی اس پہ بھروسہ ہے کہ صرف الٹ منہ سے بھائی جملہ ادا کر رہے ہو۔ اور یہ لوگ جو لوگ برے اعمال کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو ستا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے؟ غلط حکم لگا رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو کوئی اللہ سے موت کے بعد ملنے کا ارادہ رکھتا ہے تو موت، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، ہر کسی کو موت آ کر رہے گی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہر چیز کو سننے والا، جاننے والا۔ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اسلام کے مکے صورتوں میں آپ کو جہاد کا لفظ نظر آئے گا۔ ہم نے جہاد کو بڑا عجیب و غریب اس کو اوپر سے ڈریس کر دیا۔ جہاد کے معنی لیتے کے ساتھ آج ہم تقریر کرتے ہیں تو عموماً جمعہ میں بیٹھے ہوئے سننے والے لوگ ادھر ادھر دیکھتے کہ کوئی سی آئی ڈی کا تو بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ ارے سی آئی ڈی کا بیٹھا ہے تو مجھے پکڑ کے لے جائے، تقریر میں کروں، آپ تھوڑی کر رہے ہیں، آپ کو تھوڑی لے جائے، آپ تو جمعہ کی نماز آپ سمپل بول کے نکل جاؤ، میں تو جمعہ پڑھنے آتا، یہ صاحب پتہ نہیں کیا بول رہے۔ جہاد کے لفظی معنی عربی میں ہے، یہ لفظ بنا ہے 3 لیٹر سے، جہاد، جہاد،
جہاد کے معنی ہوتے ہیں ٹو یوز یور ایٹموسٹ ایفرٹ، اپنی پوری طاقتوں کو کسی کام کے کرنے میں استعمال کرنا. ایک بچہ 10th کا بورڈ ایگزام دے رہا ہے، اب انہیں دعوتوں میں نہیں جا رہا، کھیلنے نہیں جا رہا، ادھر ادھر تقریبوں میں نہیں جا رہا، ٹی وی نہیں دیکھ رہا، کتابوں میں گم ہے. واٹ ہی از ڈوئنگ؟ وہ اپنی کامیابی کے لیے جہاد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنے پورے ایفرٹس کو کامیابی کے لیے ڈال رہا ہے اس کے لیے. یہ ہے جہاد. تلوار لے کے نکلنے کا نام جہاد نہیں ہے بھائی. قرآن مجید اس کے لیے ٹرمینالوجی الگ استعمال کرتا ہے، قتال. اور مکے میں آیا نہیں بولا، مکے میں نہیں، بلکہ مدینہ پہنچیں گے تو میں آپ جیسا آپ کو سب معلوم ہے کتب علیکم الصیام سب کو یاد ہے. ابھی یہ ذرا 15 دن چڑھ جاؤ. شعبان کا 15 تاریخ شروع ہوتے کے ساتھ ہی ہر جمعے مسجد میں ایک تقریر شروع ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعبان کا آخری ہفتہ آیا تو آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا. لوگوں تم پر ایک متبرک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے. تو کتب علیکم الصیام کے لفظ یاد ہے. کیا لفظ ہے؟ کتبہ علیکم الصیام. 3 لفظ ہے نا. 20 آیتیں چھوڑے تو 3 لفظ اور ملیں گے. کتبہ علیکم القتال. اچھا، کتبہ علیکم الصیام کے معنی ہم نے کیا لیا؟ روزے ہم پر. تب اس کے سیم پیٹرن میں جب ترجمہ کریں گے کتبہ علیکم القتال کا معنی کیا ہوا؟ قتال تم پر. کتنے بار سنے اب تک ایمانداری سے؟ کتنے بار سنے؟ نہیں سنے تو کیوں نہیں سنے؟ سورہ بقرہ میں ہے بھیا. 25 آیتوں میں اللہ نے 4 مرتبہ کتبہ کا لفظ استعمال کیا. 4 مرتبہ. 177 سے لے کر 216 تک کتنے آیتیں ہوں گے آپ کو؟ 4 مرتبہ کتبہ کا لفظ، جس میں سے 3 ہم نے بھلا دیے، ایک یاد ہے. کیوں؟ اس میں سال بھر کھا کے بریانیاں ٹمکی بڑھ جاتی. اب اس کو کنٹرول میں کرنا ہے تو کیا کرنا؟ روزے رکھ لیے تو ذرا ڈائٹیں ہو کے فٹ فاٹ ہو جائے. وہ 3 احکامات کس کے لیے ہیں؟ قصاص. تمہاری بستی میں کوئی ناحق قتل نہیں ہونا. کتنا ہی بڑا آدمی اپنے گنڈوں سے قتل کرا دے، بڑے آدمی کو ہی قتل کیا جائے گا. جیسے کہ اصل کلپریٹ انہیں ہے، یہ تو بیچ میں انسٹرومنٹ کے طور کے اوپر پیسہ کھا کے قتل کر رہے ہیں لوگ. ان لوگوں کو کوئی دشمنی نہیں تھی اس آدمی کو قتل کرنے میں. اس کو قتل کس نے کرایا؟ فلاں فلاں نے. قاتل کو قتل کرو. کتب علیکم القصاص، قتل کا بدلہ لو. 3 حکم. پہلا کیا آیا؟ کتب علیکم الصیام. نہیں، پہلا قصاص آیا. دوسرے نمبر پر 170 ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. تم میں جو لوگ مرنے کے قریب پہنچے، اب انہیں معلوم ہو کہ نہیں اب بچ نہیں سکتے، آخری وقت ہے، وصیت کرو، ورنہ تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیوں کو پیسے نہیں دیں گے، تمہاری بیوی کا حصہ نہیں دیں گے جائیداد. ہر کہانیاں دن رات سنے ہوئی. 3 نمبر پہ کتبہ کیا آیا؟ کتب علیکم الصیام 183 177 178 183 کتب علیکم الصیام. 216 کتب علیکم القتال. 177 سے 216 تک کی جو آیتیں ہیں 4 مرتبہ کتبہ کا لفظ. اب ہم دیکھیں ہمارا دین سے کتنا شوق ذوق ہے. مجھے پبلک سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی. سوال یہ ہے کہ ہمارے جو دیندار مدرسوں سے پڑھ کے سرٹیفکیٹ لے کر آتے ہیں وہ نہیں بتائے تو کیوں نہیں بتائے؟ مجھ جیسا ایک طالب علم پڑھ کے بتا سکتا ہے. وہ تو سرٹیفکیٹ، میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. وہ تو سند لے کر آئے ہیں نا مدرسوں کی، وہ کیوں نہیں بتائے؟ میں منیمم یہاں سے کم عمر 25 سال تو ہوگی، اللہ ماشاءاللہ ایک آدمی 22-23 کے ہے تو اور بات. 15 سال میں جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے. 15 سے 25 تک 10 سال میں نہیں سنے، پڑھے نہیں قرآن میں. ہم جب قرآن شروع کرتے تو فاتحہ کے بعد کون سا سورہ پڑھتے ہیں؟ بقرہ. بقرہ ہی کے سورہ ہے نا بھائی. یہ
4 مرتبہ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم پر لکھ دیا ہے، اور سیام کے لیے تم پر فرض کا کتبہ کے معنی ہم وہاں فرض لے رہے ہیں، 3 جگہ پہ ہم فرض نہیں کر رہے ہیں اس کو. تو یہاں پر اللہ فرما رہا جو کوشش کرے گا اس کے اپنے لیے فائدہ ہے. ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. پھر اللہ بتا رہا ہے ہم نے والدین کے لیے انسان سے کو وصیت کیا کہ بے والدیہ حسنا، اپنے ماں باپ سے اگر وہ مشرک بھی اگر ہیں، بدعتی ہیں، غیر غلط رسمیں کر رہے ہیں، درگاہوں پہ سر جھکاتے جا کے دنیا بھر کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی بیماری میں، ان کی ضرورت میں، ان کی دل و جان سے خدمت کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ میرے دین کے معاملے میں تم سے شرک کرنے کے لیے گئے، تم شادی میں یہ رسم کرو، بچہ تم کو ہوا تو یہ رسم کرو، مر گئے تو گھر کے اندر یہ رسم کرو، اگر وہ یہ رسموں کے بارے میں بتائیں، یہ اللہ کے احکام سے ہٹ کر بتائیں، رسول کے طریقے سے ہٹ کے بتائیں، ان کی بات فَلَا تُطِعْهُمَا، کمپلیٹ 2 لفظوں میں اللہ نے حکم دے دیا، ان کی بات مت مانو. کیوں؟ الیہ مرجعکم، تم سب کو پلٹ کر میری طرف آنا. دیکھیے غیر مسلم کو نہیں معلوم اللہ کے پاس جانا ہے، ہم کو تو معلوم ہے نا. مرنے کے بعد بندہ کہاں جائے گا؟ یہ تو ہم اپنے خاندانوں میں کوئی مرتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے لوگوں سے کیا کرتے انتقال ہوگا دعا کی. کس چیز کی دعا کروں بھائی؟ میں دعا کروں صاحب فلاں صاحب کے چچا کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کے نام کی 1 لاکھ کی لاٹری اٹھا دے. اب وہ چچا کے کام آئے گی لاٹری؟ یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دے. مرنے کے بعد میں صحت کاملہ عاجلہ ان کے کام آئے گی؟ کیا بولو؟ یا اللہ ان کی ملازمت رکھ دے کے ان کی پوزیشن بڑھا دے. ان خبر میں بیٹھے ہوئے پوزیشن لے کے کریں گے کیا ہوں؟ نہیں یہ تو کیا دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم؟ جب دوسروں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو تو کیا کہتے ہیں؟ مغفرت کی دعا. یعنی اللہ اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لے، ان کو دوزخ میں نہ بھیجے، ان کو جنت میں داخل کرے. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے. اور جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں صالحین کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. اللہ جانتا ہے ایمان والے کون ہیں، منافقین کون ہیں. اچھا اس زمانے میں ایک اور چیز تھی، رشتہ داروں میں بوڑھے دادا پڑدادا نانا پڑنانا وہ بالکل میاں تم ابھی جوان ہو، تم چھوڑ دو نا بھائی، میں تو مرنے والا ہوں، میں تمہارے گناہ پورے میں اپنے ذمے لیتا ہوں. یہ بھی ایک آپشن دیتے آپ. اب جب میرے کو معلوم ہوگا یہ صاحب میرے سارے گناہ لینے تیار ہے تو میں تو جو دل چاہا میں کروں گا نا. جیسے کہ یہ میرا اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو جائے گا بیڈ ڈیٹس کا، کس میں؟ ان کے پردادا جی کے. اللہ فرمایا کہ نہیں، وہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی سنبھالیں، وَنَحْمِلْ خطاياكم، تمہاری خطاؤں کا بوجھ بھی وہی لوگ اٹھائیں گے. تم کو تمہاری سزا تو ملے گی، کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. میں غلطیاں کروں سزا اللہ میرے والد کو دے، میرے والدہ کو دے. کیوں بھائی؟ کیوں کرے گا؟ کسی کے والد نے غلطیاں کی اللہ بچوں کو سزا دے گا؟ نہیں. ہر ایک کی زندگی میں بالغ ہونے سے مرنے تک اللہ نے مہلت دی ہے. اچھے کام کرو جنت، برے کام کرو تو ہر ایک کا انڈیویجول حساب ہوگا. ہاں نیکیوں کے معاملے میں اللہ کا قانون تھوڑا سا مختلف. میں بہت نیکیاں کروں، اللہ میرے نیکیوں کو بھی میرے والدین کے کھاتے میں ڈال دے گا. آپ بہت نیکیاں کریں ان کے کھاتے میں چلی جائیں گے. لیکن ہم جتنے گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، وہ ان کے کھاتے میں نہیں لکھ جائے گی. یہ ہمارے کو کلیئر ہونا چاہیے. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ. یہ اپنے بوجھ بھی خود اٹھائیں گے. یہ جو ڈائلاگ بول رہے ہیں نا، تمہارے سارے گناہ میں اپنے سر لوں گا، نہیں، اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے دوسروں کے. ہم نے نوح کو بھیجا، وہ اپنی قوم میں کتنا عرصہ رہے؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 50 کم 1000 سال رہے. یہ طویل عمر ہے زمین پر. ان سے بھی بڑھ کر طویل عمر ایک بندے کی اور ہے. کون ہے؟ نہیں انسان دوسروں بھائی. خضر کے بارے میں ابھی ڈیسائیڈ نہیں کرے کہ انہوں انسان ہے یا فرشتے ہے. اسے کہ انسان ہو کہ انہوں ایک بچے کو قتل نہیں کر سکتے. سورہ کہف میں ہے نا
سورہ کہف میں جو صاحب موسیٰ علیہ السلام کو لے جاتے ہیں، ہم دنیا والوں نے ان کا نام خضر رکھ دیا، تو انہوں بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، فرشتہ ہوں، کیا نہیں ہوں. بچے کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے. چھوٹا بچہ 10 سال کا، نہ اس برا کام کرا، نہ کسی کو قتل کیا، آپ اٹھا کے قتل کر دیتے اس کو. تو اگر وہ انسان ہے تو قتل نہیں کر سکتا، انہوں نے قتل کر دیا. بہرحال چلیے، عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کے تھے، اٹھا لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے آئے تو 2000 سال کی تو عمر ہو چکی ہے. زندہ ہے، انسان ہے، زندہ ہے. حضرت علیہ السلام کے بارے میں طے ہی نہیں ہے کہ وہ ولی تھے، پیر تھے، پیغمبر تھے، نبی تھے، اس لیے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے. اب جو قرآن کنفرم نہیں کرا تو ہم کنفرم نہیں کر سکتے. آگے بڑھیے. آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، قوم نے مانی، اللہ نے ان کی قوم کو ڈبا دیا. اس کے بعد دوسری قوم اٹھایا اللہ تعالیٰ. حضرت ابراہیم، نوح علیہ السلام کے بعد میں قرآن جس پیغمبر کا ذکر کرتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے میں نے ترتیب میں 5 پیغمبروں میں کیا رکھا؟ پہلے انسان آدم علیہ السلام، سب سے بڑی لمبی تبلیغ کرنے والے پیغمبر نوح علیہ السلام. ان کے بعد قرآن جس کا ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام. پھر ہم نے 2 ان کے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہم نے 2 پیغمبروں کو لیا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام آئے، جب انہوں نے ایک خدا کی دعوت دی تو قوم نے کیا کہا؟ ان خالقتلوہ او حرقوہ. یہ ابراہیم نے ہمارے خداؤں کے ہاتھ پیر ناک کان توڑ دیے. وہ معلوم ہے نا قصہ. قوم کیا منانے گئی تھی؟ ایکسپو میلہ دیکھنے گئی تھی، پوری قوم گئی تھی. جو شاہی مندر تھا خالی پڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام ہتھوڑا لے کے گھس گئے. دیکھ رہے ہیں ہر بت کے سامنے نئے تازہ تازہ پھل، مٹھائیاں، کپڑے، پیسے سب رکھے ہوئے. ایک کے پاس جا کے پوچھے، ارے اللہ تعالیٰ تم کھاتے نہیں، تم بات نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے. جب دیکھیں کہ کوئی بت کوئی جواب نہیں دے رہا، ایک کا ہاتھ توڑا، ایک کا پیر توڑا، ایک کی آنکھ پھوڑ دی، ایک کی ناک توڑ دی. اب وہ ہتھوڑا لے آ کے گلے میں لٹکا. اب جب قوم پوری واپس آئی تو ہر آدمی اپنے اپنے گھروں کو چلے گیا، لیکن جو پنڈت جو ہوتے ہیں انہوں کام کرتے مندر میں پہنچے، شاہی مندر میں. اب مندر میں جب پہنچے تو انہوں نے دیکھو یہاں سے منی سائز سے لے کر کنگ سائز تک کے سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے. تو کس نے کیا یہ؟ نہیں، ایک لڑکا ہے ہمارے پوری قوم میں جو ایسی باتیں کرتے رہتا ہے، پکڑ کے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو لیتا ہے، ابراہیم تم نے یہ کام کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، ہمارے بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا. نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. نبی جھوٹ بولے تو نبوت برخاست. علماء کے کہنے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی جھوٹ بول سکتا ہے. ہم یہ کہیں گے وہ حدیث اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، حضرت ابوبکر سے روایت ہے، تو ہم سمجھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو حضرت ابوبکر نے شاید صحیح طور پہ سمجھا نہیں. جیسے نبی ابو الانبیاء ہیں بھائی، ابراہیم علیہ السلام چھوٹے موٹے پیغمبر نہیں ہیں. اب دوسری چیز، اللہ کے کون ہے دوست؟ خلیل اللہ. اللہ کا دوست ہی جھوٹ بولے تو کون سا دن صحیح رہے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے کر. ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، یہ جو ان سب کا بڑا وہ جو بیچ میں بیٹھا ہے ہتھوڑا کہاں لٹک رہا ہے، اس کے گلے میں لٹک رہا ہے. شاید بل کیا ہے، شاید کیا ہوگا، اس کا معنی جھوٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ تو نہیں کہا نا میں نہیں کرا، یہ تو نہیں بولا. شاید اس نے کیا ہوگا، اسے اچھا اس نے کیا ہوگا اس سے پوچھو. حیرانی میں پڑ، ارے یہ تو پتھر کی مورتیاں ہم اپنے ہاتھوں کی بن گئی، یہ تو بات نہیں کرتے. ابراہیم تم کو تو معلوم یہ لوگ بات نہیں کرتے. میں وہی تو تم کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. یہ لوگ کچھ نہیں کر، بات نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ لوگ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. اس وقت قوم کرے اقتلوہ او حرقوہ، یا تو اسے بندے کو قتل کر دو یا جلا دو. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا. باپ سے جا کر نصیحت کی، ابا جان میرے پاس ایک علم آیا، میرے پیچھے چلیے. آج کے ماں باپ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں یہ کیسا استعمال کرو بیٹا، وہ تو ہم شرم نے محسوس کرتے.
لیکن آج کے ماں باپ کے سامنے بیٹا بولے ابا یہ آپ غلط رسم کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، تم مجھ سے بڑھ گیا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ دین کے معاملے میں ہم سننا ہی نہیں چاہتے، دنیا کے معاملے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولے چنو ذرا بتا تو صحیح، اس کو یہ ایسا کیا دیکھیں ہمیں یہ نہیں چل رہا ہے، واٹس ایپ نہیں آ رہا۔ چھوٹا سا آلہ استعمال کرنے ہم اپنے بچوں کو پوتا پوتی کو یوز کر رہے، دین کے معاملے میں ہم ماننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، والد نے کہا نکل جا میرے گھر سے، بولا والدین کا یہ نکل جا میرے گھر میں۔ اس وقت لوط علیہ السلام 10 سال کے بھتیجے تھے، چچا کے بیٹے تھے۔ فآمن لہ لوط، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ سورہ عنکبوت میں پہلے آیا ایمان والو تم کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے۔ اللہ ایک واقعہ سنا رہا نبی کا، ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی، ان کی بات نہیں مان رہی تھی، باپ بولا میرے گھر سے نکل جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولے؟ ابراہیم علیہ السلام کا خاص تعلق تمہارے نبی سے ہے۔ معراج کے موقع پر الفاظ میں کچھ گڑبڑ ہوگی وہاں پہ، مثلا لے جا کے جبریل تعارف کرتے ہیں یہ آپ کے والد ہیں۔ والد سلبی تو نہیں ہے، فزیکل والد نہیں ہے، وہ روحانی والد ہیں، نبیوں کے امام ہیں، وہ ابو الانبیاء ہیں، وہ نبیوں کے باپ ہیں، وہ ان کا خطاب ہے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، جیسا رسول اللہ کو تمام نبیوں پر نماز پڑھانے کے لیے امام الانبیاء کہا گیا، وہاں پر ابو الانبیاء کہا گیا۔ تو جبریل جب 7ویں آسمان پہ تعارف کراتے تھے یہ آپ کے والد ہیں، تو ابراہیم پہ سے کہتے ہیں صالح بیٹے السلام علیکم، اس کا سب سلام کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہاں پر تو میں تو ہجرت کر رہا ہوں، اس کے بعد میں کچھ مختصر واقعہ ہے لوط علیہ السلام کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، مختصر واقعات ہیں۔ دو جملوں میں بات سمجھا دی، میرے بندو تکلیف ہو رہی ہے، زمین وسیع ہے، ایسی تکلیف آپ سے کئی ہزار سال پہلے تمہارے جد کو ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو۔ انہوں کیا کرے؟ انی مہاجر، میں ہجرت کرتا ہوں، یہ سرزمین کو چھوڑ کر نکل رہا ہوں میں۔ سمپل، کیا مسئلہ؟ مطلب کیا اللہ تعالیٰ کیا میسج کنوے کیا مکے والوں کو، صحابہ کو کیا میسج کنوے کر رہا، کیا کہنا چاہ رہا اللہ تعالیٰ؟ ڈائریکٹلی نہیں کر رہا، مثال سامنے رکھ رہا نا۔ نبی کیا کرے؟ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرے، تم کیا کرو؟ ہجرت کرو، چھوڑو یہاں سے نکل جاؤ تم۔ اس میں ایک بڑی پیاری آیت آئی ہے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء تلاش کرتے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جو ولی تلاش کرتے ہیں ان کی مثال کمثل عنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی جائے۔ دنیا کی ہر مخلوق اپنے رہنے کے لیے ٹھکانہ بناتی ہے۔ اب جہاں بیٹھے ہوئے اس کو کیا بولتے ہیں ہم؟ فلیٹ۔ تھوڑا سا یہ الگ ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ ولا۔ ذرا اور بڑی ایک ہی چیز میں ہوگا، ایک ہی صاحب رہیں گے تو اس کو پیلس۔ ایک ہی جگہ کے نام ہے نا، لیکن سب ہر جگہ لوگ رہتے ہیں۔ شیر کہاں رہتا؟ جوی میں رہتا۔ چڑیا کہاں رہتی؟ گھونسلے میں، نیسٹ میں رہتی۔ چونٹیاں کہاں رہتی؟ بل میں رہتی۔ سانپ کہاں رہتا؟ بل میں رہتی۔ یعنی ہر مخلوق کے رہنے کا ایک ٹھکانہ ہے۔ مکڑی کہاں رہتی؟ مکڑی اپنے رہنے کے لیے ایک جالا بنتی، اس کے اندر سے ایک لکوڈ نکلتا، اس لکوڈ سے انہیں جالا بناتا۔ وہ جالا اتنا کمزور ہوتا کہ پانی کا ایک خطرہ، انہیں مہینوں میں ایک جالا بناتی بڑا، پانی کا خطرہ بیچ میں ٹپکا نا، وہ پورا جالا ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کیا بتا رہے؟ سب سے جو کمزور، اتخذت بیتا، یہ مکڑی بھی ایک گھر بناتی ہے، بیت اتخذت بیتا، وہ گھر بناتی ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر یہ بزرگوں کو، ولیوں کو تلاش کرتے پھر کے تم آسرا تلاش کرو کہ یہ حضرت سفارش کرے تو بچ جاؤں گا، انہوں بولے تو بچ جاؤں گا، اس لیے ان کے
गले में जाके इतने पैसे डाले, उनके गले में जाके इतने पैसे डाल रहे, अल्लाह के लिए कुछ नहीं निकलता। चूंकि खत्म हो रहा सूरा, मैं वो मिसाल आपको दे दूँ। क़यामत के दिन तमाम मखलूक जमा होंगे, हम लोग भी होंगे, सारे मुसलमान, हमारे ज़माने के मुसलमान हैं, नबी साहब भी सामने होंगे, अल्लाह मियाँ तो अर्श पे बैठे हुए होंगे, हम मखलूक मैदान में हम लोग खड़े हुए। एक बड़ा सा ट्रे आएगी, हाँ बहुत बड़ी, उसके ऊपर वो कपड़ा, हैदराबाद के लैंग्वेज में उसको तोरे पोश बोलते, क्या बोलते आप लोग, क्या बोलते ऊपर कपड़ा ढाक के लाए, वो कुछ भी कपड़ा ढाक, किसी चीज को ढाक के लाना, वो कपड़ा हटाए तो 1000 2,000 के नोट, शानदार बिरयानी, बेहतरीन कपड़े, किसके लिए है पूछा जाएगा, एक सवाल आएगा, तो ये वली अल्लाह के लिए है, ये वली अल्लाह के लिए है। ट्रे हटा दी गई, वो बड़ी, दूसरी ट्रे 100 के नोट, बगारा खाना, सूती कपड़े, ये किसके लिए? रसूल के नाम पे खैरात हुआ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वली रसूल का जो उम्मती, कितना बड़ा साहबी हो, उम्मती है ना, उसके लिए क्या क्या है? 2,000 के नोट, बेहतरीन शानदार गल्फ के कपड़े, हर चीज, बेहतरीन खाने, और नबी साहब के लिए क्या है? 100 के नोट, बगारा खाना, बगल गोश्त का, सूती कपड़े, वो ट्रे हटा ली, तीसरी ट्रे आई, चवन्नी, 2 अन्नी, 1 अन्नी, 5 पैसे 10 पैसे, उतरा हुआ खाना, बासी सालन, टूटी हुई रोटियां, फटे हुए कपड़े, पैवन लगे हुए कपड़े, ये किसके लिए? अल्लाह के नाम पे सदका खैरात के। अब फर्ज कर दीजिए मैं जिंदगी भर ऐसी करता रहा, तो जवाब में क़यामत में अल्लाह, अब मेरे को कौन बचाएंगे? बाबा साहब के हाथ में तो कोई क़यामत में इख्तियारात होते नहीं, रसूल खुद अल्लाह के सामने खड़े रहेंगे, अल्लाह मियाँ बोले तो उसकी सिफारिश करता हूँ, बिज़निल्लाह, बिज़निल्लाह, शफाअत कैसी होगी? मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिज़नी, है ना? हाँ, अब जब अल्लाह मियाँ के सामने खुद उन्होंने देखे, अरे कम बख्तो, सारी दौलत देने वाला तो मैं था, और मेरे लिए चवन्नियाँ, 1 अन्नियाँ, 2 अन्नियाँ, उतरा हुआ सालन, बासी खाना, टूटी रोटी के टुकड़े, ये मेरे नाम पे खैरात करे तुम लोग। अगर हमने किया होगा तो हमको क्या अजर मिलेगा? जिंदगी मौत किसके अख्तियार में है? बाबा साहब के, रसूल के, अल्लाह के। उसके नाम पे हम क्या खर्च कर रहे हैं? हम क्या, कौन क्या कर रहा नहीं मालूम हमारे, हमको खुद सोच के देखना है इस बारे में। अल्लाह ताला जानता है तुम अल्लाह को छोड़कर किन किन को पुकार रहे हो। ये मिसालें हैं, अल्लाह लोगों को देखकर समझाता है ताकि वो वमा याक़िलूहा इल्लल आलिमून, इल्म रखने वाले, मेरे नजदीक हर रसूल का कलमा पढ़ने वाला आलिम है। मैं उसको आलिम नहीं बोलता जिसके पास PhD की डिग्री है, जो साइंटिस्ट है, जो डॉक्टर है, मैनेजर है, इंजीनियर है, मैं उसको आलिम नहीं कहता। दुनिया का सबसे बड़ा इल्म क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला, खत्म करने वाला एक अल्लाह है। ये इल्म जिसके पास है उन्हें आलिम है। और इस वक्त ये इल्म 25% आबादी के पास है। 75% पॉपुलेशन नहीं जानती एक अल्लाह है, उनके पास 2 है, 10 है, 1000 है, कन कन में भगवान है, कन कन में शंकर, हर कंकन में शंकर है उनका। फर्क है तय। अब बोलिए, ये मिसालें देता, अक्ल से काम लो। बाबा साहब, आज माफ करना, तकरीर जब होती है तो पहले देखते हैं कि मौलवी साहब आए तो वो पैंचे बराबर टखने के ऊपर थे नहीं थे, ओके, मौलवी साहब के नाप के नजरों से मेजरमेंट लगाते, इतनी है इसकी दाढ़ी, नहीं, एक मुट्ठी तो नहीं देखी। अब मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें मूर्ति चलेगा। अब आप लोगों के सामने आने से पहले उसको क्लिप्स लगा के बताना पड़ेगा कि 1.5 इंच आ गई है, एक मुट्ठी बन रही है, बताना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मानते लोग, तकरीर नहीं सुनते।
ایک نوجوان بچہ مسقط میں پہلے کہیں جاتا تھا دین سیکھنے کے لیے، اچانک کیا وہ بتانے انہیں ہمارے گھر کا پتہ بتا دیا، انہیں ہم واپس آئے تو پرانی جگہ جا کے بولا میں وہاں جا رہا ہوں. تو وہ صاحب پوچھے کہ ہمیں صاحب کے پاس جا رہے ہیں، گاڑی بڑی ہوں گی. میں چکرا گیا، میں نے یا اللہ ترکی میں زلزلہ آیا ہے، ہزاروں آدمی مر گئے، سیریا کے اندر یہ معاملہ ہے، دنیا میں ہندوستان میں یہ چل رہا ہے. اگر میں داڑھی بڑھا لیا اتنی کر لیا تو کیا سب مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ یہ سارے مسئلے مشائل میری داڑھی کی وجہ سے. تو میں نے سوچا کہ بڑھا ہی لو یار، کم از کم لوگوں کی فرمائش پہ، لوگوں کے بے حد اصرار پہ داڑھی بڑھا دیتے. کیا پتا واقعی وہ جیسا تصور رکھے، خیال فکر میری داڑھی بنے سے دنیا میں امن اور شانتی آتی ہے تو اور کیا بات ہے. بہرحال خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے یہ دنیا کائنات زمین آسمان حق کے ساتھ بنائے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ نماز روکتی ہے. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش اور منکر سے روکتی ہے. اللہ کا ذکر اس سے بڑا ہے. تم اہل کتاب سے جب ڈائلاگ کرو تو بہت اچھے انداز میں، بغیر ان کی بات کو، ان کے عقیدے کو ڈسٹرب کیے بغیر، ان کو نیچا دکھائے بغیر، ان کی غلطیاں گنائے بغیر اپنی بات کو پازیٹیولی ان کے سامنے رکھو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو معجزات بالکل نہیں دیا. اب دلیل دیکھیے، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ اس سے پہلے زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ کبھی ہاتھ سے آپ لکھے. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا قطعی نہیں جانتے تھے. اگر پھر اللہ فرما رہا ہے اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ ایک کتاب بھی اٹھا کے پڑھنے کی کوشش بھی کرتے، لوگوں کو شک ہو جاتا کہ آپ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں. لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کے معجزے کیوں نہیں اترے. اب دیکھیں معجزے کے جواب میں اللہ کیا جواب، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے کافی بات کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری جو ان کو پڑھ کے سنائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معجزہ ہم کو دے کر گئے، میرے گھر میں رکھے ہوئے. رسول اللہ علیہ وسلم کا معجزہ میرے گھر میں، ضرورت کس چیز کی؟ یہ تو وہی بات ہوئی، میرے گھر میں واشنگ مشین رکھی ہوئی، میرے کو چلانا نہیں آتا، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا. میں خالی اس کو دن رات آتا ہوں، پوچھتا ہوں، گھر جھاڑتا ہوں، جو بھی آپ یار بڑی لیٹسٹ الیکٹرانک میرے پاس مشین ہے. اچھا یہ کپڑے تم گھر میں نہیں، کپڑے تو میں لانڈری میں دھلاتا ہوں، تو یہ کیا رکھے. ہمارا حل یہ قرآن ہمارے پاس ضرور ہے لیکن ہم قرآن سے استفادہ نہیں کرتے. اللہ فرما رہا نہیں. اس کے بعد وہ آیت آئی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے، مرنے کے بعد تم سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے. زمین میں پھرنے والا، اچھا تم کو پریشانی ہوگی نا میں ایک ملک چھوڑ کر دوسری جگہ جاؤں گا تو کیا کھاؤں گا، روٹی کپڑا مکان. اللہ فرمائے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، زمین میں یہ درین پنی چرین کیڑے مکوڑے ہیں. یہ لوگ صبح میں جب گھر سے نکلتے تو ٹفن کیریئر لے کے نکلتے ہیں. شیر گوی سے نکلا تو کچھ لے کے نکلتا. پرندہ جب اپنے گھونسلے سے نکلتا، وہ چڑیا جو ابھی بچے پیدا، انڈے میں سے اس کے بچے نکلے ہیں، انہیں ان کی نگرانی کری، گھر سے نکلی، اس کو رزق کون دے رہا؟ دن بھر اٹھتی رہتی ہے، اپنا پیٹ بھرتی ہے، واپس آ کر جو منہ میں رہتا ہے وہ اپنے بچوں کی چونچ میں ڈالتی ہے. جو اللہ اپنی مخلوق کے ان بے جان جن کا حساب کتاب قیامت میں نہیں ہوگا ان کو رزق دے سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو رزق نہیں دے گا. جب ان مخلوقات کو میں رزق دیتا ہوں، اللہ یرزقھا وإیاکم، ان تمام مخلوقات کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور تم کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے. کیا یہ مکے والے نہیں جانتے؟ ہم نے حرم کو، کعبۃ اللہ کو بڑے امن کی جگہ بنایا ہے، جبکہ اطراف کے علاقوں سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، لوٹ لیے جاتے ہیں. آخری آیت، جو لوگ میرے راستے میں کوشش کریں گے میں ان کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ ان اللہ مع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ. صرف یہ کہہ کے بیٹھ جانا آج رات میں انشاءاللہ تہجد کے لیے اٹھوں گا نہیں. مجھے کوشش کرنی پڑے گی کہ میں الارم رکھوں، کسی کو فون کروں، بتاؤں کہ مجھے اٹھاؤ.
پھر بھی اس کے باوجود اگر نیند آ گئی وہ اللہ کی طرف سے معافی بھی مل جائے گی، اتنی تہجد کا خلوص نیت کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا. لیکن ہمیشہ سوتا رہوں، ایک بار ثواب مل گیا بلکہ ہمیشہ سوتا رہوں تو پھر نہیں ملے گا. اس سے صرف زبانی کہنے سے کچھ ملے گا نہیں تا وقت کہ عملی قدم نہ اٹھایا گیا. تو آج ہم نے سورہ عنکبوت ایک سورہ مکمل کیا، 5واں سال شروع ہو گیا ہے. جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ زمین وسیع ہے تو رسول صحابہ کرام بہت جن کو تکلیفیں ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مکہ چھوڑ دو، حبشہ چل جاؤ. نبوت کے 5ویں سال 11 مردوں نے 4 عورتوں نے مکہ چھوڑ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اینڈ ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ. جن کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر عثمان بن عفان، تیسرے خلیفہ، بڑے خوبصورت آدمی، انتہائی مالدار آدمی. والد کا انتقال ہوا ہے، چچا الٹا لٹکا دیتا ہے، نیچے ان کے سر لٹک رہے، نیچے سر کے پاس آگ جلا کر اس میں مرچی ڈال دیں. کیا اثر ہوگا؟ کھانستے چیختے حال کیا ہوگا؟ کون؟ حقیقی چچا حکم آئے. اللہ کے رسول بہت تکلیف ہوتا، دبلے پتلے اور ہر کسی سے تکلیف بتاتے ہیں. اس وقت جاؤ چل. مکہ چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا 11 مردوں نے 4 اور. اب ہجرت نہیں، اب ڈریے مت، اب ہم کو ہجرت کرنے کا نہیں. اب ہم جہاں رہتے ہیں وہیں پر رہ کے اپنا کام کریں. اور جہاں رزق رکھا ہے، ظاہر ہے ہم جہاں رہتے ہیں وہ تو فائدہ تو ایک الگ ملک میں ہے. اب تو رزق کی وجہ سے یہاں کھینچ کے آئے ہیں نا. اب جو بھی ہے، اب میں تو اللہ کی فضل سے سیدھی سی بات ہے کمانے کے لیے آیا تھا. مجھے اس زمانے میں شعور بھی نہیں تھا جب میں یہاں پہ آیا تھا. اللہ نے توفیق، ایک وقت گزرنے کے بعد اچھے لوگ ملے. اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا تو اچھے دوستوں کی صحبت بھی دیتا. کچھ لوگ اچھے لوگ ملے 7-8 آنے کے 1 دن 2 دن کے بعد 7-8 سال کے بعد الحمدللہ ان کے ساتھ رکھے. وہ دن اور آج کا دن 30-35 سال نکل گئے ہمارے. اچھا کام کرنے کے لیے، اس کے اندر ترقی حاصل کرنے کے لیے گروپ بھی چاہیے آپ کو. اور وہ گروپ آپ اختیار نہیں کر کے لاوالی قسم کے لوگوں میں رہیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو ادھر ہی لے کے جائیں گے. آپ اس کو چینج نہیں کر سکیں گے، وہ آپ کو چینج کر دیں. آج ایک وقت میں میرے گھر پر 15-15 12 فیملیز بچوں کے ساتھ 30-40 سال بچے بڑے ملا بے پردہ، بڑا مزہ آتا. سارے بھاگیاں سامنے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ہماری بات. ہم یہ نہیں دیکھیں کہ میں اگر اس کی بیگم کو دیکھ رہا ہوں تو انہیں بھی تو میری بیگم کو دیکھ رہا ہے. وہ بھی سب چل رہا ہے نا. وہ سارے دوست تقریباً آج بھی موجود ہیں، نہیں ملتے. ہم نے جب یہ راستہ اختیار کیا، گھر والی سے کہا کہ بھائی یہ راستے میں جانا ہے، اور وہ لوگ شرطیں عائد کریں کہ نماز کا پابند بنو تم، گھر والی پردہ دینا. تو بولے کہ لائیے آپ وہ کپڑا لائیے، ہم گھر میں سی لیں. کوئی زور زبردستی نہیں، اپنی مرضی. اب وہ جو پرانے دوست ہیں، ارے نہیں یار تم تو بڑے نیک بن گئے نا، وہی ڈلا تم تو ولی اللہ ہم غریب جہنمی. ہاں ٹھیک ہے، ڈائلاگ ہم بولتے رہو، اوپر جگہ تو معلوم، تم کو بھی معلوم ہوگا، میرے کو بھی معلوم ہوگا. یہ تمام چیزیں ہم کو سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، اپنے ٹریک آف لائف کو چینج کرنا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفنا الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.